अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, सेकंड लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया वो शोहरों के हुकूक के हवाले से था और उस प्रोग्राम के बाद कई ख़वातीन के मैसेजेस आए कि प्यारे भाई आपने शोहरों के हुकूक के बारे में तो बात कर ली, कुछ ख़वातीन के हुकूक के बारे में, कुछ बीवियों के हुकूक के बारे में भी बात कीजिए। तो हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था वो ख़वातीन के हुकूक के बारे में था और उसके बाद कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि मम्मा के और पापा के बारे में तो आपने हुकूक के बारे में बात कर ली, लेकिन हमारे हुकूक कौन बताएगा। तो आज का हमारा मौजू है औलाद के हुकूक। इस हवाले से मुफ्ती साहब से भी गुफ्तगू होगी और हमारे जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट करने लगा हूँ कि RKS प्रोडक्शन और मेट्रो वन न्यूज़ के इश्तराक से खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुबारक महीने यानी कि रबीउल अव्वल में मेट्रो वन न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम यानी कि बज़्म सनागर यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक शाम 5 बजे आप लाइव मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद नए नात ख्वां इस प्रोग्राम के फौरी बाद यानी कि 3 बजे इसी जगह इसी मकाम यानी कि मेज़नाइन फ्लोर मशरिक सेंटर गुलशन इकबाल में ऑडिशन दे सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं है। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपकी आवाज़ अच्छी हो और आप में खुलूस हो, इखलास हो। और देखने वाली जो भी कंपनीज़ हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि RKS प्रोडक्शन एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है जिसका मकसद फ़रोग़ नात है, फ़रोख्त नात नहीं। अगर आप हमारे इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्पॉन्सर के ज़रिए, कमर्शल्स के ज़रिए हमारा साथ दे सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मेरी को होस्ट निम्रा आरई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि राव आपने आज वालिदैन के हुकूक के औलाद के हुकूक के बारे में बात की, क्योंकि हम वालिदैन के हुकूक पे भी आएंगे। हमने बीवियों के हुकूक, शौहरों के हुकूक के बारे में भी बात कर ली है। चूँकि हम जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इस कायनात में अल्लाह ताला ने उसे नाइब बनाकर भेजा है, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है, बहुत सारे हुकूक है जो उसने अदा करने हैं, जिसमें एक औलाद के हुकूक भी आते हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि जब उसके बच्चे पैदा हो तो उसको अच्छी से अच्छी परवरिश दी जाए, उसकी परवरिश में कोई भी कोताही ना हो, चाहे उसके लिए उसे फिर मुश्किलें ही क्यों ना उठानी पड़े, ज़हमत ही क्यों ना लेनी पड़े। उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत जो एक दूसरा बहुत अहम फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को ना सिर्फ दुनियावी अच्छी तालीम दे बल्कि अपनी औलाद को दीनी अच्छी तालीम दे, इखलाकी तौर पे उसको अच्छी तालीम दे ताकि वो एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बन सके। इसके बाद एक सबसे अहम फ़र्ज़ आता है अकीका, कि अपने बच्चों का अकीका दें, अकीका करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक करे, जो लोग साहिब हैसियत है वो तमाम लोग करें। और सबसे अहम कि जब बच्चा या बच्ची जवान हो जाए तो उसकी पसंद से उसकी अच्छी जगह पे निकाह कर दिया जाए। हम आजकल देख रहे हैं कि औलाद का ये हक है कि उसकी किसी अच्छी जगह पे निकाह कर दिया जाए, शादी कर दी जाए, लेकिन यहाँ पे वालिदैन कहते हैं हमारी पसंद से किया जाए। ये मत किया करे, औलाद से एक दफ़ा उसकी मर्ज़ी पूछ लिया करे, क्योंकि आगे ज़िंदगी उन्होंने ही गुजारनी है। बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। और जहाँ तक आपने बात की शादी की, तो जो आज के हमारे मेहमान हैं, पहले मेहमान, उनका ताल्लुक भी शादियाँ करवाने से है। बिल्कुल, मैं यही बताने लगी थी कि हमारे साथ मौजूद है समी शेख, जो कि चेयरमैन है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन और साथ ही साथ वो एक सोशल वर्कर है। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक बार फिर आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। खुशामदीद। उसी के साथ मौजूद है इब्रार सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन है एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे इस प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इब्रार सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपका इदारा है इसके हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताएं। देखें, सबसे हमारा इदारा एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स के हवाले से है और जो इंसानी हकूक़ है उसी में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। यानी अगर मेरा हक़ नहीं मिलेगा तो मैं क्राइम करूँगा, या किसी का भी हक़ तलफ़ी होगी तो उसमें क्राइम ज़रूर जन्म लेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जिन लोगों के जो हकूक़ है, जैसे भी आपने बच्चों के हकूक़ के बारे में बात की, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना सोचने का अलमिया है कि वालिदैन बच्चों के हकूक़ और बच्चे वालिदैन के हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वालिदैन, जबकि वालिदैन तपती धूप में हर तरह से परेशानी उठाकर बच्चों को बड़ा करते हैं। जैसे हमारी मैडम ने भी एक बात की शादी के हवाले से, बिल्कुल पूछना हक है
اس میں نو ڈاؤٹ کہ نہ پوچھا جائے، لیکن جب اولاد اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائے تو والدین بولنے پر مجبور ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو مین چیز یہ کہ اولاد کو بھی والدین کے حقوق کو دیکھنا چاہیے اور والدین کو بھی اولاد کے حقوق کو دیکھنا چاہیے، چونکہ والدین نے جو ہے نا زندگی کا ایک وقت گزارا ہوتا ہے اچھے برے کا، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جب نئی نسل جب جوان ہوتی ہے تو اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے جلد بازی میں کرتی ہے. جی ہاں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محبت کی شادیاں وہ اکثریت میں ناکام ہیں، ناکام ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جو وقت دیتا ہے نا شادی سے پہلے، وہ چاہتی ہے وقت وہی دونوں یہ چاہتے ہیں وہی وقت ہمیں بعد میں ملے، تو جو کہ ملتا نہیں ہے، اس کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں، سال میں وہ علیحدگی کر لیتے ہیں. تو والدین کے ساتھ جو رضامندی کے ساتھ جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہیں. تو حقوق کی جہاں تک بات ہے، تو جب تک ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں دیکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کب سے کام کر رہی ہے اور کس طرح یہ آپ کا سفر شروع ہوا تھا؟ یہ ہم نے 2007 سے شروع کیا، لیکن 2010 میں ہم نے رجسٹریشن کی، کیونکہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ تھے، جو ہمارا یہ اسٹارٹ کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کسی بھی کام کو بغیر رشوت دیے نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارا سلوگن بھی رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سرگرم عمل. تو ہم نے جب اس کو دیکھا کہ کوئی بھی کام ہمارا بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا، تو ہم نے ایک آرگنائزیشن ترتیب دی جس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا کہ ہم نے کام کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس میں ہم نے حقوق کو سب سے پہلے ترجیح دی کہ جو بنیادی حقوق ہے، مثال کے طور آپ دیکھیں کراچی کے اندر جتنے فٹ پاتھ جو بنیادی حقوق ہے عوام کے چلنے کی، اس پہ سب کے اوپر پتھارے لگا دیے گئے ہیں. کیا ہماری ادارے سو رہے ہیں؟ اور اس سے بڑا المیہ کہ ان اداروں سے ہفتہ وار روزانہ کی بنیاد پر پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. تو یہ حقوق ہے، یہ ہمارے حق ہے. ہم نے سب سے پہلے اسٹیپ یہاں سے لیا. پھر پورے کراچی میں زیبرا کراسنگ نہیں ہے، جو ہماری ایکسیڈنٹ جس پہ اوپر ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. جب عوام فٹ پاتھ پہ چلنے کی اس کی جگہ نہیں تو روڈ پہ چلے گی، جب روڈ پہ چلے گی تو آنے والی ٹریفک جو بھی ہے وہ اس کو ایکسیڈنٹ کرے گی. تو جو ہمارے بنیادی حقوق ہماری شروع سے کوشش ہے جو عوام کے بنیادی حقوق ہے وہ اس کو دلوائے جائے. صحیح. اچھا، ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا آج کل کے حالات میں کس قدر مشکل ہے، اور اگر اس پہ کام کرنا ہو تو کس طریقے سے کام کیا جائے؟ مشکلات تو بہت آتی ہیں جی. اصل میں سچ بولنے کے لیے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل، لیکن آپ اپنے ڈٹے رہیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اگر آپ یہ سوچ کر سچ کو دبائیں گے یا سچ کو بولنے سے کترائیں گے کہ میری موت ہو جائے گی، تو موت تو ہونی ہے. وہ کسی کے ہاتھوں لکھی ہوئی تب بھی ہوگی، اور نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکے گا. لہٰذا آپ اپنی جو مشن ہے، جو آپ کا کام ہے سچ بولنے کا، وہ آپ کرتے رہے. کہتے ہیں نا ابابیل اس کو پتا تھا کہ میں ایک چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہوں تو میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، بالکل، لیکن اللہ نے اس کے عمل کو دیکھا نا، اس نے اپنا حصہ ڈالا. تو ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں. صحیح. اچھا، میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ اب تک آپ کی آرگنائزیشن نے کیا کیا کام کر لیا ہے عوام کے لیے، کس کس طریقے سے کون کون سے کام کیے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم نے تقریباً 2010 سے اب تک ہم نے رمضان میں راشن کا جو پروگرام ہے وہ ہم کرتے ہیں. تقریباً ہر سال 350 سے 400 لوگوں کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن میں مستقل بنیادوں پر ہم نے یہ پروگرام کیا. ابھی ہمارا گلشن حدید کے اندر جو ہے ایک اسکول چل رہا ہے جس میں 450 بچے جو نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں کوئی فیس نہیں ہے، تمام چیزیں ان کو فری دی جا رہی ہیں. تو ہمارے گلشن حدید میں جو اس کو رن کر رہے ہیں کاشف امان صاحب رن کر رہے ہیں ان کو، اور وہ ہمارے وہاں کے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. باقی پھر مستقل ہم نے ایریا وائز ڈسٹرکٹ وائز ہم نے اپنے پریزیڈنٹ بنائے ہیں جو اس ایریا کے تمام مسائل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ابرار صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ فٹ پاتھ پہ جو پتھارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو پورا ایک مافیا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو دھمکی وغیرہ آئی ہو؟ جی بہت دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ اصل میں دھمکی جو آتی ہے وہ آپ میں کیا کہوں سیاسی سرپرستی کی زیادہ اس میں معاملات ہیں. جب تک اداروں پہ سے سیاسی سرپرستی ختم نہیں ہوگی ہمارے ادارے صحیح نہیں ہو سکیں گے، معذرت اس کے لیے. لیکن ابھی تو ہمارے جو آرمی کے چیف ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ابھی تو سب کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا، کوئی کسی کی دھمکی نہیں چلے گی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو دیکھیں، میں تھوڑی سی ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہم نے 76 سال کی عمر میں ہمارے پاس جو 3 یا 4 ادوار جو آئے ہیں وہ فوج کے آئے ہیں، جس میں مشرف صاحب کا ہے، صدر ضیاء الحق صاحب کا ہے، جو میری زندگی کے، باقی اس سے پہلے میں نہیں تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ 2 ادوار میری زندگی میں گزرے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب کی 11 سال کی حکومت میں آٹا 3.5 اور 11 روپے پیٹرول تھا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے 35 روپے لیٹر پیٹرول چلا، 60 روپے ڈالر تھا.
یعنی یہ وہ دور گزرے 8 سال، لیکن مشرف صاحب کے بعد سے اب تک اگر 2008 یا 9 میں میرے ساتھ مشرف صاحب گئے ہیں، 8 سے لے کے 23 یہ اب 2023 تک آپ دیکھ لیں 13 سال میں 14 سال میں قیمتیں کہاں چلی گئیں۔ پھر ہمارے جو لوگ کہتے ہیں جی فوج کا احتساب کریں، فوج 80% کھاتی ہے، فوج یہ کرتی ہے، بھائی 80% کے اندر وہ اتنا کام کر کے چلے گئے، 20% میں کیا کام ہوا؟ مجھے تو پورے کراچی میں اب تک کوئی کام نظر نہیں آیا۔ بالکل ہم پچھلے تقریباً 79 اس سے میں اپنی زندگی کو آغاز کروں، ہوش جب سے سنبھال لیتے ہیں، تو میں نے تو ابھی تک کراچی میں صرف ایک دفعہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بھی جو ہے نا مشرف صاحب کا دور تھا، بالکل اس کے بعد سے میں نے کوئی کام نہیں دیکھا کراچی میں۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سائیں سرکار جو ہماری سندھ کی کام کرتی ہے؟ دیکھیں سائیں سرکار اگر سندھ کی کام کر رہی ہوتی تو آج سندھ کی گلیوں کا یہ حال نہ ہوتا، سندھ میں لوگ پانی کے لیے ترس نہیں روتے اور روٹی کے لیے ترس نہیں روتے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اپنے گھر سے مخلص نہیں ہیں تو ہم کہیں بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ سائیں سرکار کو پہلے اپنے گھر سے مخلص ہونا پڑے گا، چونکہ سندھ ان کا گھر ہے۔ اگر آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں، میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے، لیکن نواز شریف نے اپنے پنجاب کو بنایا ہے۔ کے پی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کے پی کو بنایا ہے۔ سندھ کی بات کرتے تو کیا بنایا؟ آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، ہم بھی سندھ میں رہتے ہیں، کیا بنایا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کراچی میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ روڈ ڈل رہے ہیں، یہ جو نئی بس سروس شروع ہوئی ہے اور اس پہ تو ماشاءاللہ سے گانا بھی آ گیا ہے ابھی تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بس سروس ہے تو مجھے بتائیں بس سروس میں عام لوکل آدمی کہاں سفر کر رہا ہے؟ اس کے لیے چنگچی بنا دیا، جتنے تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کو چنگچی کے اوپر لگا دیا کہ ہمارے ملک کا تو یہ کراچی کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جاب ہی نہیں ہے، اور جس کو انگوٹھا چھاپ ہے وہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک MBA کی ڈگری لینے والا ایک انگوٹھا چھاپ کے اندر جو نا کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہ تو ایک المیہ ہے۔ سمیع شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اولاد کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ کا کام شادیاں کروانا ہے، تو اس میں شادی کے اندر کیا یہ حق دیا جاتا ہے؟ والدین اولاد کو یہ حق دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تعلق میرج برو سے ہے، کیونکہ میرے پاس تو صبح شام اور مائیں بہنیں بیٹیاں کالز کرتی ہیں۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ جو فیصلہ کرتے تھے نا اسی میں ہی شادی ہو جاتی تھی۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے لڑکی کی شکل نہیں دیکھی ہے، نہ لڑکی نے لڑکے والے کی شکل دیکھی ہے، اس طرح سے رشتے بنتے تھے اور آج کامیاب ہیں۔ اچھا، بنا دیکھے شادیاں کر لیتے ہوتے تھے، یہ ماں باپ کے فیصلے بعد ہوتے میں تھے۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا؟ نہیں اس دور میں دیکھیں پرانے ہمارے ماں باپ کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ بھائی بڑوں نے فیصلہ کر دیا بس، ٹھیک ہے نا، جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کل جو نئے لوگ ہیں نا یقین سوشل میڈیا سے اور ایک بس لو سٹوری چلانا شروع ہو جاتے ہیں، بس میچ بنانا کسی طرح۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں رابطہ کرتے ہیں، اب تو لڑکا لڑکی خود رابطہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں پھر۔ اور یقین کریں کہ میرے پاس جو کلائنٹ آ رہے ہیں اب جو آتے ہیں وہ ڈائیورس ہی آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی شادیاں کامیاب نہیں ہیں۔ یہ وجہ ساری، جو اولاد جب تک ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرے گی، جو ماں باپ نے پال دیا، پال کے بڑا کر دیا، سب کچھ کر دیا، آج وہ ماں باپ بیمار پڑے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کے لیے خدمت کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ اچھا سمیع صاحب، ہمیں جو ہے باسط بھائی PCR سے کہہ رہے ہیں کہ بریک کا ٹائم ہو گیا، فوراً آپ نے بریک لینا ہے، تو ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ عمرے کے خواہش مند ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی خود راؤ کرامت سناگر کریں گے۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور ممتاز مذہبی شخصیت مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کے حقوق جو ہے دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں یا دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، صدق اللہ العظیم۔ رو صاحب، حقوق کی دو قسمیں ہیں، اور جہاں اولاد کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، پہلے حقوق وہ ہیں جو قبل از ولادت ہیں، یعنی بچے جب اپنی ماں کے شکم کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت سے والدین پر ان بچوں کے حقوق لاگو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا حق۔ کتاب کا نام ہے رد مختار، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 70، فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، اور فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 335 پہ ان کا پہلا حق یہ لکھا گیا ہے
کہ جب حمل ہو جاتا ہے اور اس بچے کو ماں کے شکم کے اندر 120 دن گزر جاتے ہیں یعنی 4 ماہ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ 4 ماہ کے بعد اب یہ ہے کہ اس بچے کی زندگی کی ذمہ داری ان والدین کے ذمہ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی شرعی عذر ہوتا ہے، اگر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو اگر وہ اسقاط حمل کرنا چاہیں تو اس میں پکڑ نہیں ہے، لیکن جب 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح بھی پھونک دی جاتی ہے اور اس کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں منتقل فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 ہے، قرآن کہتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تاکہ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو بے وقوفی میں آ کر لا علمی میں قتل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر یہ ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کیونکہ زندگی سب سے پہلا حق ہے اولاد کا جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو ابتدائی زمانہ میں جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، تو اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کیا، فرمایا تم اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اور 15ویں پارے کی سورہ اسرائیل ہے، اس کے اندر آیت نمبر 31 میں فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو اپنا فاقے اور مفلسی اور غربت کے ڈر سے نہ مارو، کیونکہ تم انہیں اولاد اور رزق نہیں دیتے ہو، بلکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست پہلے سے فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ حقوق ہیں جو قبل از ولادت ہیں، اور پھر جب بعد از ولادت حقوق شروع ہوتے ہیں تو پھر بھی سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے، اچھا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا بچہ، اس کے لیے بھی ایک حق اور بھی بیان کیا گیا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خوراک کا اور اس کی نشو و نما کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ایک اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ عمومی طور پر بعض اوقات اگر کبھی معاشرے میں ہو جائے کہ والد کا انتقال ہو گیا، بچہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بچہ 3-4 ماہ کا ہے، تو کیا اس کو وراثت سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے لیے باقاعدہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں لکھا گیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وصیتیں کرتا ہے کہ تم اولاد کو وراثت دو، لہذا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تو اس کے باپ کی جتنی پراپرٹی تھی اس میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ اگر 4 مہینے کے بعد کوئی ماں یا باپ ابارشن کرواتے ہیں تو وہ قتل کے زمرے میں آئے گا؟ بالکل، بہت زبردست اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ 100 یعنی کہ 20 دن سے پہلے تو اپوشن وغیرہ کروائیں، تو اس میں علماء نے اس صورت میں لکھے کہ جب ماں کی جان کا خطرہ ہے، جب کوئی بہت بڑا عذر آ جائے تو کر دیا تو وہ انسانیت کا قتل نہیں ہوگا۔ اگر 4 مہینے ہو چکے اور اس کے بعد اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ قتل والی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی، گویا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ بے شک۔ اچھا دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا حقوق ہیں اولاد کے؟ جی، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ اس کائنات میں آیا تو اس کو باقاعدہ زندگی جینے کا حق دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ اس کائنات میں آئے تو کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بحوالہ بخاری شریف اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر ہے 1292، اور اسی طرح مسلم شریف جلد 4 صفحہ نمبر 204 اور حدیث نمبر ہے 2658، اور اس کے علاوہ یہی حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے اور یہی حدیث پاک ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو دین سے شناسائی دیں۔ اور نمبر 3، جب بچہ کائنات میں ہے تو اس کے کان کے اندر اذان دی جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، میں کسی محمد عربی کے غلام کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ اچھا چوتھا حق جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا رہن سہن، کھانا پلانا اور اوڑھنا، یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اسلام کے بارے میں اس کو آگاہیاں دے۔
یہ تو ان کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں چیدہ چیزوں پر نکات پر اہم نکات پر اشارے کر رہے ہیں کہ یہ اہم چیزیں ہیں۔ اب جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہوتا تو والد کی ذمہ داری پر رہے گا کہ وہ اولاد کو تعلیم دے، تربیت دے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے۔ اگر والدین اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا وبال والدین پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارا معاشرے میں جس طریقے سے لڑائی جھگڑے ہو رہی ہے، مطلب اولاد اپنے والدین سے اکثر الجھ جاتے ہیں، تو اگر ایسے حالات میں کوئی ماں باپ سے قطع تعلق ہی کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا والدین اگر اپنی اولاد سے قطع تعلق کرتے ہیں تو ہمارے ہاں عرف میں دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ جی بے دخل کر دیا، پھر کہتے ہیں آگ کر دیا۔ آگ کر دیا، آگ کی کیا شرعی حیثیت ہاں، ہے؟ آگ کا جو لغوی اور اصطلاحی مطلب ہوتا ہے نا، آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے نافرمانی کرنے والا بچہ۔ اچھا، تو آلریڈی شریعت کے اندر جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شریعت نے اس پر بڑی وضاحت دے دی ہے کہ جس نے ماں باپ کے نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اچھا قطع تعلق کی معذرت چاہتا ہوں، نافرمانی میں بھی دو باتیں آتی ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، جی۔ شریعت کو فالو نہیں کر رہا، وہ نافرمان ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ کام کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں مانتا، یا ماں باپ شریعت کے خلاف کچھ کام کروا رہے ہیں اور بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، تو بھی وہ نافرمان ہوا۔ دیکھیے کہ جہاں حکم آیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے، یہ تو ابتدا میں سن لیجئے کہ فرما برداری صرف جائز امور کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، جو شریعت سے ہٹ کر نہ ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت کے ٹکر میں نہ آ رہے ہوں۔ ہر جائز بات پر ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ آگ کی عمومی طور پر جو تعریف کی جاتی ہے، نافرمانی کرنے والے بچے کو کہا جاتا ہے آگ، اور شریعت نے یہ کہا، شریعت نے پہلے سے اس کو آگ کر دیا کہ یہ نافرمان ہے اور یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری عرف کے اندر آگ کسے کہتے ہیں؟ ہماری عرف کے اندر یہ کہتے ہیں اخبار میں جا کے دے دیا، ٹیلی ویژن پہ چلا دیا، اخبارات میں دے دیا، عدالت سے جا کے رجوع کر دیا کہ ہم اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں باقاعدہ حکم آیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو اولاد ہے نا جی، اولاد اپنے ماں باپ کا چھوڑا ہوا جو ترکہ ہوتا ہے جسے وراثت کہا جاتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ وارث بن جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا کہ آگ کے عرفی اور آگ کے شرعی آگ تو یہ ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے، محمد عربی ناراض ہیں، اور عرف کے اندر بے دخل کر دینا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ آگ کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قانونی طور پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 317 کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے یہ لکھ کر دے دے کہ میں اس کو آگ کرتا ہوں، بے دخل کرتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جو وراثت ہے نا جی، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اضطراری طور پر آ جاتی ہے، اور بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کو یہ حق ایسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ، من قطع یعنی جس نے اپنی اولاد میں سے وراثت کو ختم کر دیا، کاٹ دیا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے، 2704 حدیث پاک ہے، اور اسی طرح یہی حدیث پاک جو ہے مشکات جلد 1 صفحہ 266 اور مطبوعہ قدیمی کتب خانہ پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بچوں کو وراثت سے ختم کر دے، ان کی وراثت کاٹ دے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی وراثت قیامت کے دن جنت سے کاٹ دے گا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی حکم آتا ہے کہ اگر ماں باپ ان کے لیے آق نامہ جاری بھی کر دیتے ہیں تو ان کے انتقال کرنے کے بعد ان کی اولاد کو ان کے والدین، والد کی جو وراثت ہو یا والدہ کی وراثت ہو، اس کو باقاعدہ طور پر حصہ دیا جائے گا۔ اس کا حصہ کوئی نہیں کھا سکتا، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا، جب رب نے قرآن میں بیان کر دیا، احادیث کے اندر اس کی وعیدیں آئی ہیں، تو لہذا آق نامے کی شرعی طور پر اور قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کہ عام تاثر جو پایا جاتا ہے ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے میں، کہ اگر آگ کر دیا ہے تو وہ اس کے جو وراثت ہے اس میں سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر باپ کہتا ہے اس کے 5 اولاد ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ میرے بڑے بیٹے کا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہ بھی ہے کہ وصیت کر دی گئی تو وصیت کے مطابق سب کچھ اس کو ملے گا، باقی 4 بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں، وصیت کی جہاں تک بات ہے، قرآن میں باقاعدہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ وصیت اس وصیت پر عمل کیا جائے گا جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔
اگر والد نے وصیت کر دی کہ سارا مال اٹھا کے کسی مدرسے میں دے دو تو کیا بات ہے، پھر عمل کیا جائے گا، پھر اولاد کہاں جائے گی، پھر وہ تو بھیک مانگے گی، پھر تو روڈ پہ آ جائیں گے وہ۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا ترکہ چھوڑا ہے، اور اگر کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کسی پر زیادتی نہیں آ رہی، کسی پر ظلم نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت میں اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے قرضے اتارے جائیں گے، پھر کفن دفن کے اہتمام کیا جائے گا، پھر لین دین کو کلیئر کیا جائے گا، اس کے بعد آ کر وصیت جو کی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کی وصیت قرآن کے خلاف نہ ہو، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، اگر کسی ایک ہی بیٹے کے نام کہہ دیا کہ میرے بعد یہ وارث ہوگا، اس صورت میں بھی بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اولاد ہیں، ان کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اس وصیت پر ان کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں، اگر اپنی زندگی میں وہ ہبہ کر جائیں، وہ ایک الگ ہبہ کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ جی بالکل پوچھیں گے، لیکن بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق، اور یہاں پہ اولاد نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ مفتی محمد زاہد اسلم صاحب کی پیاری پیاری سی بچیاں عروج فاطمہ اور عائشہ فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بیٹا آپ؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت پیاری پیاری آپ کی بچیاں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کریں۔ کیا سنائیں گی یہ آج؟ حسبی ربی سنائیں گی، ماشاءاللہ سنائیں بیٹا۔ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے واہ 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 واہ، سارے جہاں کو دین ملا، لانوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کیا بات ہے، زبردست۔ مفتی صاحب کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا بیٹیوں کے حوالے سے کوئی حدیث آپ بیان کریں۔ دیکھیں، بیٹیوں کے حوالے سے پہلے تو ابتدائی اسلام میں یہ تھا نا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے ہر ایک چیز کے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو شہزادے عطا فرمائے تو بچپن میں ہی واپس لے لیے، اور جب شہزادیوں کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کائنات میں تشریف لائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلائے، ان کو اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجھ محمد عربی کے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی سبحان اللہ، انگلی کے ساتھ جڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جب بیٹا آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیٹا میں نے اس لیے دے کہ باپ کا ہاتھ پٹائے گا، لیکن جب بیٹی کسی کے گھر میں آتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ بیٹی آئی ہے گویا کہ رب کی رحمت آ گئی ہے۔ رحمت آئی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبھی شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ابھی بریک کے دوران آپ کا کمرشل چل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ جھوٹے اور غیر قانونی میچ میکر سے ہوشیار رہیں، تو یہ مطلب جھوٹے میچ میکر بھی ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ کیا جھوٹے رشتے دکھاتے ہیں؟ اصل کیا میں ہوتا ہے؟ راؤ صاحب بات یہ ہے کہ فیس بک کے اندر اور واٹس ایپ میں کچھ گروپس بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ سمجھیں نامعلوم جسے کہتے ہیں نام نہاد لوگ، یہ وہی نامعلوم افراد تو نہیں جو کاروائی کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہاں بس یہی ہوتا ہے، فیس دے کے غائب ہو جاتے ہیں، اور جو بلاک کر دیتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کام، اور بس یہ نہ کوئی ان کا نام کوئی پہچان، بس پتھر بھی زمین سے اٹھائیں تو کوئی نکلتا ہے کہ ہم بھی میچ میں کریں۔ یہ مثال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے، باقاعدہ آفس ہونا چاہیے۔ کلائنٹ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں اور ان سے رجسٹریشن کروا کے پھر پھنس جاتے ہیں، اور بہت سے کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس کمپلین لے کے، ہم نے فلاں کو 20,000 روپے دیے، ہم نے فلاں کو اتنے بھیجے، ہم نے فلاں کو اتنے بھیجے، اور ان کا نمبر بن جا رہا ہے، میں بلاک کر دیا، کوئی رشتہ نہیں دکھایا ہمارا، کوئی نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے تصدیق کی نہیں، جب تک آپ نے کیوں نہیں کی، آپ نے رجسٹریشن کروائی؟ آپ باقاعدہ کسی رجسٹرڈ ادارے کے پاس جائیں، ان کے آفس جائیں، ان کو پہلے آپ دیکھیں، رجسٹریشن سلپ لیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہت سے میچ میکر ایسے ہیں، بلکہ کلائنٹ میچ میکر بن گئے ہیں آج کل، اچھا، خود اپنے لیے سرچنگ کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، فیس بک پہ پیج بنا لیا کہ ہم میچ میکر ہیں، ان کے پاس لا تعداد رشتے جمع ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی وزٹ کر رہے ہیں، خود ہی بات کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اب یقین کریں کلائنٹ جو اتھینٹک کلائنٹ ہوتا ہے ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، ہر کوئی میچ میکر بنا ہوا ہے، بس چاہے ان کی آپس میں آنکھیں میچ نہ کرتی ہیں۔ بس یہی تو کیا بات ہے۔ میچ میکنگ کا میم بھی نہیں پتا ہوگا ان کو،
जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अभी मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे करते हैं कि लड़के लड़कियां हायर कर लेते हैं सैलरी पे, और जो भी आता है उन्हीं को दिखाते रहते हैं, भाई ये लड़की है, ये लड़की है, एक ही लड़की को 10 जगह पे दिखाया जा रहा है। ऐसा होता है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? ये सुनी सुनाई बातें। ऐसा हुआ था एक दफ़ा पंजाब में, हुआ था एक, वही सुना होगा मैं एक दफ़ा वाला। उनको फिर हमने पूरा बाकायदा एक्सपोज किया था। वो अपने साथ उन्होंने लड़कियां रखी थी, हायर की हुई थी, और वो क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन लेके लड़कियों का नंबर देते, वो लड़कियां भी अपना हुनर दिखाती थी कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए, तो मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, फना करना है। वो क्लाइंट बाकायदा खुश हो गए, इससे तो शादी करनी है मैंने, ठीक है। तो वो बाकायदा उसको इम्प्रेस करने के लिए पैसे भी भेज रहा है, उसको कारोबार भी करा के दे रहा है। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है वो उसने ब्लॉक कर दिया उसको, ये चल रहा था। फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ। बाकायदा मेरे पास अभी तक मेरे वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह मौजूद हैं उन सब की। अच्छा, ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले जो फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई एक्शन भी लेते हैं? कोई अगर मुतासिर हो इस तरह का तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? करते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स भी फ्रॉड करते हैं? क्लाइंट भी करते हैं। बताया कि किसी ने मैं कुंवारों, बाद में पता चला उसके तो 6 बच्चे निकल आए। नहीं, असल में उसमें हमारी जो कुछ अनप्रोफेशनल मैच मेकर होती है ना, वो उन पे वर्क कर रही होती हैं। उनको नहीं पता हो कि वो मैच मेकर का काम ही यही है, हर किसी से नंबर लेना, खा पी के आ जाना, मिला के आ जाना, बुराई निकाल देना। वो 10 साल से घूम रहे हैं, 4-4 साल से घूम रहे हैं। बस करने वाले होते हैं भाई, 2-3 रिश्ते देखते हैं, उसी में कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये है कि लोग डिमांडें खत्म, बच्चे माँ बाप भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो जाते हैं लड़की वालों के, खाते हैं पीते हैं, लड़की को यहाँ तक आप चल के दिखाएं, आप बाल खोल के दिखाएं, ये हालात हैं लोगों के। अल्लाह अकबर, मतलब ये तो वो हो गया जैसे वो अल्लाह माफ़ करे, जबकि अपनी बेटी और बेटा इनके लिए हीरो है, इनके लिए सबको सबसे बेहतरीन है। दूसरी की बहन बेटी नहीं है, बस वो यार उसमें ये फॉल्ट है, उसमें ये है, तो उसमें ये है, ऐब निकालना, बस बुराई निकालना। सच में देखा जा रहा है कि अगर कोई अपने बेटे के लिए लेने जा रही है तो मतलब ये सोचती है बस खाना बनाना आता हो, ये आता हो, चल के दिखा, चेहरे पे दाग बच्चा है, मतलब अपने बच्चों को देख के नहीं जाते। यकीन करें कि ना तो बेटा बोल रहा है, चेहरे पे दाग हालांकि नहीं, बिल्कुल बेटे को बोल रहा है, बाजार में आया, बेटे को देखना चाहिए तो नहीं है। यहाँ तो माँ बाप देख रहे हैं, भाभियाँ देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, बेटा देख ही नहीं रहा। अच्छा समी साहब, जब कभी भी आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं उसके बाद मेरे पास मैसेजेस का एक तांता बन जाता है। अभी समी साहब से बोले एटीएम कार्ड वाली कोई है तो बताएं। एटीएम कार्ड, ये एटीएम कार्ड कुछ ज्यादा हिट हो गया। एटीएम देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आज से 15 से 20 साल पहले चला था, ये सिलसिला अखबारात में चलता था कि फना है अमेरिका में ये, और ये है बेवा है, इनसे शादी कर लें, कारोबार में सेट कराएंगी। ये जाने कल भी एक कॉल आई, असद भाई आपका पैगाम पहुंचा रहा हूँ समी साहब, ये नहीं बता रहा आप कहाँ रहते हैं। असद भाई हमारे, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे लिए भी कोई एटीएम कार्ड देख लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं। ये तो एक चांस होता है कि हाँ भाई कोई पसंद आ गया, कर लिया, हो गई, अब वो एटीएम बस ये नसीब। ऐसा कोई नहीं होता, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करें या घर दामाद करें या रिश्ता करेंगे, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, मतलब सब बातें ऐसी तरह की बातें। इब्राहिम साहब आपकी जानिब आऊँगा कि आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के? देखें, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारा एक तो हम सारे हैं कि समी भाई और हम एक ये जो रिश्ते वाले मामलात हैं इसके अंदर उस पेचीदगियों को देखें जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। ठीक है, ताकि हम उसके अंदर जो हम देख सकते होंगे अपने जिसके जो हकूक़ है वो उसके दिलवाए जाए। मिसाल के तौर पर इनकी तरफ कोई बच्ची का या बच्चे की शादी का मामला तो अक्सर वो झगड़े की तरफ जाए, तो वो किस वजह से जा रहा है उसको हम देखें और जो उसका हक है उसको दिलवाया जाए। दूसरा, जैसे हमारे पिछले तकरीबन 4 साल मेडिकल कैंप्स हमने लगाए हैं जिसको हमारे डॉक्टर हमाद साहब देख रहे थे। माशाल्लाह। आने वाले दौर में हम ये चाहते हैं कि एक तो हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आगाही मुहिम चलाएं मंशियात और क्राइम की रोकथाम के लिए, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हमारे पास हमारा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कि इस वक्त आप देखें, मैं तो कराची की बात करूंगा, तकरीबन 75% लोग मंशियात में लगे हुए हैं, कोई गुटके में कुछ, और अगर कुछ नहीं बचता तो छालियों में तो है ही, सिपारी में, उसमें हमारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, नौजवान, सब ये स्कूल के अंदर बच्चे लगे हुए छालियों में। तो ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा सोचने का, अगर इसको हमने आज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला, आज तो अगर 75% कल 100% होगा। तो हमारे एक ये कि आने वाले दौर में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक हॉस्पिटल का काम करेंगे जो मंशियात के जो मरीज़ हैं उनका इलाज कराया जाए। फिर जैसे हमने अभी बच्चों का स्कूल बनाया स्टील टाउन में, इसी तरह हम यहाँ एक फ्री कोर्स करेंगे माशाल्लाह। और मेडिकल कैंप इसकी बुनियाद पर मुस्तकिल इलाकों में लगाते रहेंगे ताकि मंशियात के जो मरीज़ है वहाँ से वो सेहतियाबी हासिल करें। ये हमारा आगे का प्लान है इंशाल्लाह ताला। बाकी हमारे मुताल्लिका इदारे जो हैं जिसमें IG सिंह साहब हो गए और जो एंटी करप्शन हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम उन क्रिमिनल लोगों को हम उनके साथ मिलकर, हम निशानदेही, हम कोई मुखबरी नहीं, हम उनके साथ मिलकर उन लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो इस वक्त मुल्क के अंदर नुकसान
पहुंचा रहे हैं, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक। अच्छा, देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताता चलूँगा कि अगर आप इस कार खैर में इबरार सिद्दीकी साहब का साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इबरार सिद्दीकी साहब का बैंक अकाउंट नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसमें अपने अतियात भी दे सकते हैं और इनके साथ इस कार खैर में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। अच्छा इबरार साहब, कोई देखने वाले नाज़रीन को आखिरी पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा वक्त इस वक्त अपने इख्तिताम की मैं आपको औलाद के हवाले से एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दूंगा कि बच्ची हो या बच्चा हो, वालिदैन को चाहिए कि उनका फ्रेंड देखें कि उनके फ्रेंड कौन है ठीक। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है उन फ्रेंड का। बहुत ज़बरदस्त। चूँकि मेन मकसद ये कि दोस्ती मकसद नहीं है, दोस्ती के साथ उसके जो फैमिली हैं उनको देखना ज़रूरी है। अगर अच्छी फैमिली है, लड़की या लड़का अच्छे हैं तो उनकी दोस्ती अच्छी है, नहीं तो उससे बेहतर ये कि वालिदैन, वालिद और वालदा बेहतर ये कि अपने बच्चों से खुद दोस्ती कर लें। ज़बरदस्त, क्या बात है। समी साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि माँ बाप के जो हकूक़ हैं आप उनको पूरा कीजिए। उन औलादों को कहूँगा कि माँ बाप के जो फ़ैसले होते हैं वो आगे के लिए करामत होते हैं। और वक्ती तौर पे तो आपको लग रहा होगा माँ बाप इस तरह कह रहे हैं कि बात मैंने देखी है ऐसे औलादें जो माँ बाप को झड़क रहे होते हैं, अरे छोड़ें आपको क्या पता, ये है वो है फना वगैरह, मोबाइल ये सब चीज़ें। जब से ये मोबाइल आया इन लोगों ने औलादों को बिगाड़ दिया है। मैं वो कहूँगा कि अपनी औलादों पर भी नज़र रखें। जो आजकल ये गुटखा वुटका, ये जैसे इब्रार भाई ने कहा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने भी अस्पताल का विज़िट किया था। बहुत से माँ बाप रो रहे हैं अस्पताल के बाहर खड़े कि उनकी औलादें इस बिल्कुल आज़ाब में पड़ी हुई हैं, कैंसर के। ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती साहब से कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं पूछना चाहूँगी मुफ्ती साहब, कोर्ट मैरिज की कोई शरई हैसियत है? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इस दौर हाज़िर के अंदर तो बच्चे कोशिश करते हैं अपना रिश्ता खुद ही लगा लेते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए, और फिर वालिदैन को ये भी धमकी देते हैं कि अगर आप करवाएंगे तो सही है, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पहली तौर पर तो ये बात क्लियर है, सुन लीजिए, शरई तौर पर, इखलाकी तौर पर, उर्फ़ी तौर पर, मुआशरती तौर पर ये काम बहुत बुरा है। लेकिन अगर कोई बंदा जाके कोर्ट मैरिज कर लेता है शरई गवाहान की मौजूदगी में और शरई नुक्ता नज़र पर अमल करते हुए, तो ऐसा निकाह हो जाता है। और कुरान करीम की सूरत उन्निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 3 में फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, और इसी तरह दुर्र मुख्तार इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 9 है, किताब उन निकाह है, मतबुआ है HM सईद कंपनी। और इसी तरह बदाय सनाई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 247 है, और इसका भी मतबुआ HM सईद कंपनी है। और इसके अलावा फतावा हिंदिया इसकी जेल्द 1 सफ़ा नंबर 286 है, मतबुआ दारुल फ़िक्र बैरूत है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वयन आक़िदो बिल ईजाबी मिन अहदिमा वल क़ौल मिन आखर, कि उन दोनों में से गवाहों की मौजूदगी में एक ईजाब कर ले, दूसरा कबूल कर ले, तो निकाह हो सकता है। और यहाँ पर एक छोटा सा पैगाम ये है कि औलाद जब आपकी आ जाती है, थोड़ा बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए तालीम का बंदोबस्त करें, अच्छे इदारों का एहतमाम करें, अच्छे स्कूलों का एहतमाम करें। अब आपने ये भी पूछा था कि किस तरह का स्कूल हो, तो मैंने तो मेरे बराबर में स्कूल है, अच्छा है, द नॉलेज एकेडमी, तो उसके अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ दुनियावी और दीनी दोनों तालीमें दी जाती हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, आपने तो स्पॉन्सर कर दिया स्कूल को, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया अहमद का, और उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे निमरा रानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।